बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूं बिलाल कुतुब। इस दुनिया में इल्म कम लोगों के पास है और फिर जिन लोगों के पास इल्म है उन लोगों में से वो लोग और कम हैं जो इल्म के साथ अक्ल रखते हैं, और जो लोग इल्म के साथ अक्ल रखते हैं उनमें से और लोग कम हैं जो अक्ल के साथ फ़हम रखते हैं, और वो लोग जो इल्म अक्ल और फ़हम रखते हैं और लोग कम और मुख्तसर हैं इस कायनात में जो अदराक या जिसे हम कहते हैं डिडक्टिव विजडम जो है वो रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है ये इस दुनिया का एक नॉर्म है, एक तरीक़ाकार है, अंदाज़ है, सवाए उन लोगों के जो थियोलॉजी के ऊपर, मज़हब के ऊपर राय रखते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनके यहाँ इंतहा और इब्तदाए बहस कोई नहीं होती। वजह ये कि हर मज़हब अपने अंदर, हर शनाख्त खुदा अपने अंदर फ़लसफ़ा और माबादुल तबियात जो है वो इन बिल्ट अपने अंदर रखता है। इसलिए खुदा ताला ने कुरान हकीम में जो शरई अहकामात बताए वो अपनी जगह एक हद और एक जगह रखते हैं। हद से मुराद है एक स्पेस रखते हैं, लेकिन कुरान हकीम तमाम जो है वो शरीयत के ऊपर नहीं, वो तमाम जो है वो बायोलॉजी के ऊपर भी है, वो हिस्ट्री के ऊपर भी है, वो कंपैरेटिव हिस्ट्री के ऊपर भी है, वो इन तमाम मसाइल के ऊपर है जिनके ऊपर अगर आप बात को मुख्तसर या ख़त्म कर देंगे तो फिर इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं मॉर्बिड होना। मिसाल के तौर पर जितना मर्जी ताज़ा पानी हो, अगर आप पानी को तब्दील नहीं करेंगे तो उसमें से बदबू आएगी। इसलिए मजहब वो रंग और वो अंग देता है जो चलते हुए माशरे के अंदर उसके मसाइल पे हमेशा एक ताज़ा ख्याल जो है, उसकी आस उम्मीद और उसके लिए एक खिड़की जो है वो खोल के रखता है। ख़वातीन हज़रात, फैमिली प्लानिंग कहिए या इसको ख़ानदानी मनसूबा बंदी कहिए, बड़ा पुराना मौजू ज़रूर है। बहुत से ममालिक में हमारे मेहमानों ने मुझे बताया कि इसमें फ़ैसले कानून साजी की हद तक भी पहुँच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे बहुत सी कानून साजी नहीं हुई, बल्कि मेरा तो अंदाज़ा ऐसा है कि शायद हमारी पार्लियामान को इस बात का अंदाज़ा भी ना हो कि कानून साजी किन किन चीज़ों पे करनी है। हमारे यहाँ इस पे भी अभी तक कोई कानून साजी नहीं हुई, इसलिए हमें फिर भी सोचने और समझने वालों के पास जाना पड़ता है कि वो अपनी राय आज के ज़माने में क्या रखते हैं। ख़वातीन इंतहाई मोहतरम मेहमान, और ये वो मेरी मेहमान जो पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में आई हैं, जो कि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बहुत से पाकिस्तान में ऐसे तालिब इल्म होंगे जो उनको देखेंगे तो उनको सिर्फ अपनी एक उस्ताद याद नहीं आएगी, इस उस्ताद के अंदर एक माँ भी याद आएगी। आप हैं डॉक्टर शाहिदा शेख। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से डॉक्टर साहब? और इंतहाई मोहतरम सोशियोलॉजिस्ट हैं और अपनी राय रखते हैं, और सोशियोलॉजी के मौज़ूआत पे ख़वातीन ज़रा राय रखना जो है ये अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ कोई आसान काम नहीं है। डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। और इंतहाई मोहतरम उस्ताद हमारे जिनके इल्म से हम फैज़याब होते हैं हमेशा, अल्लामा हुसैन अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हज़रत, पहले तो डॉक्टर ज़करिया आपकी तरफ अगर मैं आऊँ कि ये फैमिली प्लानिंग जो है, ये ख़ानदानी मनसूबा बंदी जो है, ये हमेशा से तसव्वुर माशरों के अंदर रहा है या हमने कोई इसको नए ज़माने में तख्लीक किया है और आज का ये मसला है, या हमेशा से था ये कभी भी? देखें जी, सबसे पहली बात है लफ्ज़ है प्लानिंग जी, तो ये दुनिया प्लानिंग से चल सकती है, ठीक है। विदाउट प्लानिंग तो क्यास होगा, तबाही होगी। तो इस पे मेरा नहीं ख्याल को दो राय हैं, को मजहबी राय अलहदा है, दुनियावी राय अलहदा है। दूसरी बात यह है कि फ़र्द को एक हक हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी पे कितना बोझ डाल सकता है। ये कुरान मजीद में है कि किसी नफ्स को उतना नहीं उस पे बोझ डाला जाता जिसका कितना हो। अब एक खातून, पहली यहाँ मैं एक फुट नोट के तौर पर अर्ज़ कर दूँ कि मुस्लिम दुनिया ने ये चीज़ कोई 40 साल पहले तय कर ली हुई है। अब बांग्लादेश में जाएं तो वहाँ जी फैमिली प्लानिंग हराम है या हलाल है, इस तरह का कोई मौजू आपको नज़र नहीं आएगा। ये कुछ लेट 60s 70s में तय हो चुकी हैं, इसीलिए आप देखें कि उनका जो बर्थ रेट है हमसे कम है, ठीक है। इंडियन मुस्लिम जो हमसे तादाद में ज़्यादा हैं, और मैं समझता हूँ तकवे में भी हम पे बराबर, वैसे तो हम सबसे ज़्यादा मुत्तकी अपने आप को समझते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ तय कर ली है। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने भी तय कर ली हुई है।
टर्की के मुसलमान, पूरी दुनिया, सिर्फ ये बहस हमारे यहाँ चल रही है। तो सब तो पहले मेरी ये रसूल फरमा लीजिए कि ये नया तस्वुर है या माजी से भी चलता आ रहा है? हमेशा से चलता है। क्या इंसान ने कभी जिंदगी, स्टोन एज में भी तो इंसान प्लानिंग ही करता था ना, कि अगर कोई वो शिकार कर लेता था, संभाल के रखता था कि कल पता नहीं बारिश होगी तो मुझे फूड नहीं मिलेगा तो मैं ये खाऊंगा। तो डॉक्टर इशू ये साहब, है, पाकिस्तान में आपके ख्याल में कोई सोशियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये कि हम ये फैसले नहीं कर पाए? डिसऑर्डर नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है। मैं आपको बताऊं, इशू ये है कि क्योंकि हमने हायर एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दी और कल्चर ऑफ साइंस क्रिएट नहीं किया, तो हम इस तरह की बेमैनी सेटल्ड थिंग को बार बार उसको डिस्कोर्स में ला के पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं उस पे। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, कॉमन सेंस की बात है। अगर एक खातून है, उसके पहले 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, उसकी सेहत भी इजाजत नहीं देती, वसाइल भी इजाजत नहीं देती, तो ये इंसानी एतबार से क्या मुमकिन है कि उसको और प्रेगनेंसी दे दी जाए? और इस एतबार से कि क्योंकि तुम्हारा फर्ज है बच्चे पैदा करना, ये कॉमन सेंस में भी चीजें नहीं आती। अब देखें ना, मेरी अर्ज सुने, हमारी सोसाइटी में मेल न्यूट्रिशन कितनी है। आप गरीब इलाकों में जाएं, सूखे हुए बच्चे। अब इन सूरत हाल में, स्लम्स में गुर्बत की सूरत हाल खौफनाक हद तक है, तो ये तो एक मॉरल इशू भी है ना कि भाई कोई कंट्रोल करे। अगर आप इजाजत है, मैं अल्लामा साहब आपसे, डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाते हुए, अल्लाह ताला ने इस बात को मद्देनजर क्यों नहीं रखा कि जो कसरत औलाद है ये इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, या खुदा ताला ने इस बात को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा होगा कि एक माँ के अगर 7 बच्चे पैदा करेगी तो वसाइल उसके जो हैं वो उसके मुताबिक अल्लाह उसको नहीं दे सका। ये जो इम्बैलेंस है, इत्तदाल की कमी आपको माशरे में नज़र आती है, इसका एक मजहबी या शरई पहलू क्या देखेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जहाँ तक खालिक कायनात के कावानीन का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि हम उसके बारे में रायज़नी नहीं कर सकते। खुदावंद मुतआल ने इस सिलसिले में भी जो अपना फितरती एक कानून बनाया है, उसमें ये कहा गया कि औरत जो है वो 9 महीने हमल लेगी, 2 साल बच्चों को दूध पिलाएगी और फिर उसके बाद दोबारा, तो ये वक्फा 2 साल का 2.5 साल का दरमियान में खुद बखुद खुदावंद मुतआल ने पैदा कर दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं कि सिर्फ तफ जाए। इसी तरह जब आगे चलेंगे तो यही सिलसिला चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि खुदावंद मुतआल ने कायनात एक सिस्टम के तहत, एक मैनेजमेंट के साथ चलाई है और चलती आ रही है। और इस चीज़ की तरफ ये नहीं है कि शरीयत मुतवज्जे नहीं हुई। ठीक है, जहाँ एक तरफ ये कहा गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तनाक़ व तनासुल व तकसुर फ़ी निबाहि व कुलुम, कि शादियाँ करो, नस्लें बढ़ाओ, औलादें पैदा करो ताकि रोज़े क़यामत में फ़ख्र कर सको कि मेरी उम्मत के इतने अफराद हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पहलू भी रख दिया गया और शरई तौर पर इस चीज़ को जायज़ करार दिया गया कि मर्द और औरत जो है, इवन यहाँ तक कि जब वो निकाह के बंधन में बंध रही हैं और वो एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में, तो उस वक्त भी अगर औरत ये शर्त रखना चाहे, औरत को इसका इख्तियार दिया गया कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी, तो उस शर्त को भी जायज़ करार दिया गया, निकाह को भी जायज़ करार दिया गया। औरत ये निकाह से पहले शर्त रख रही है कि मैं इस निकाह में तो जा रही हूँ लेकिन बच्चे पैदा नहीं करूँगी, और मर्द को मंजूर है, कहता है मुझे कबूल है, तो निकाह में शर्त भी जायज़, शर्त हो सकती है। ये तमाम मसालिक में है या सिर्फ अहले तशय्युअ? ये सब में है। और शर्त के बाद सूरत हाल, इस शर्त को अगर वो अपनी मर्जी से ख़त्म करना है तो वो भी कर सकते हैं। शर्त नहीं रखी थी, बच्चे पैदा किए, अब सूरत हाल वही आ रही है कि मसलन औलाद 5-6 बच्चे हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि निकाह जो है या शादी जो है ये सिर्फ औलाद के लिए तो ना, इसका मकसद हुआ ना, एक मकसद औलाद भी हुआ। और फिर उसमें एक पहलू ये है कि औलाद हो चुकी है, अब वो चाहती हैं कि मसलन औलाद आगे ना हो, तो उसके लिए भी शरीयत ने एक अज़ल का कानून दिया है। अब उस वक्त जो तरीका राज था वो आज मेडिकल साइंस कहाँ तक पहुँच चुकी है। हाँ, नुत्फ़ा, इनेकाद नुत्फ़ा से पहले तक आप जो भी ज़रिया अडाप्ट कर सकते हैं उसको शरीयत जायज़ करार देती है। लेकिन नुत्फ़ा जब रहम में चला जाए उसके बाद रास्ता बंद हो जाता है, फिर उसको प्रोसेस जारी रखना है। वो उस वक्त आपको इजाज़त मिलेगी कि अगर खुदा न खास्ता माँ की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। मैं इसके ऊपर मैं आपसे तफसीली बात करता हूँ। डॉक्टर शहदा, आपकी तवज्जो इस तरह दिलवाना चाहता हूँ। एक तो मुझे ये फरमाइए कि अगर हम पिछली नस्ल देखें तो औरतों के कई बच्चे होते थे, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे जो है, इस पे सुन के कोई हैरत भी नहीं होती थी। आज अगर दूसरे से तीसरा हो जाए तो औरत का जो हम कहते हैं कि इसके ऊपर वसाइल की कमी हो गई, इसकी सेहत का खतरा हो गया। ये जेनेटिकली कोई तीसरी नस्ल में आके हम कमज़ोर हो गए हैं या कुछ क्या मामला है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एवोल्यूशन के बाद जो वक्त गुजरता गया इंसान में, मैं समझती हूँ कि ज़्यादा शऊर आता गया।
پہلے زمانے میں ایک یہ بھی بات ہوتی تھی کہ جتنے زیادہ بچے اب ہوں گے، فیملی جتنی بڑی ہوں گی، کیا پتہ ان کے سورس آف انکم ہو، یا جتنے لوگ زیادہ ہوں گے ان کے وسائل میں بھی یہ بچے بڑے ہو کے کنٹریبیوٹ کریں ٹو دی اکانومی آف دا ہاؤس. تو اور پھر دوسری بات ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتی تھی کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو اور اس کو ہونے دیں اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہونے دیں. اور اس وقت سادہ وقت تھے اور حالات اور واقعات ویسے ہی تھے کہ ان کو وہ اتنا بادر نہیں کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کیا وہ عورت اس وقت انہیلدی تھی جو اتنے بچے پیدا کرتی تھی، اور آج عورت اگر پیدا کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی صحت کا نقصان ہوگا؟ دیکھیے کتب صاحب، انہیلدی تو اب ظاہر ہے کہ جتنے بچے اگر انہوں نے زیادہ پیدا کیے اتنی ہی کمپلیکیشنز ہوتی تھیں، کیونکہ ارلی ایج میں شادیاں ہو جاتی تھیں اور بہت ہی کم ٹائم میں بہت زیادہ بچے پیدا ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب گھر پہ ہوتے تھے؟ گھر پہ ہوتے تھے اور بچے پیدا ہوتے رہتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے اس وقت کی، کوئی اتنی وہ انفارمیشنز نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ مرتے بھی تھے، بہت مائیں مرتی تھیں، بچے مرتے تھے زچگی کے عالم میں. مطلب بے حد پیچیدگیاں جو سامنے آتی ہیں، اور وہ آئی ایم شیور کہ ضرور ہوتی ہوں گی جن کا ہمیں کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے. مگر جو جو وقت گزرتا گیا چیزیں بہتر ہوتی گئیں، شعور آتا گیا، اور اسی طرح سے پریونشن کی بات آتی گئی، کیونکہ پہلے پریونشن بھی نہیں تھی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں ایک یہی بات ہے کہ اپنی فیملی سائز کو لمٹ رکھیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی کہا کہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال کا جو وقفہ دیا بیچ میں، 9 مہینے وہ بچے کو اللہ پیدا تعالیٰ کر رہی نہیں، ہے، کیونکہ لیکٹیشن میں یہ حکمت ہے. جی یہ بالکل واقعی فزیکلی بینیفٹ بھی دیتی ہے، بینیفٹ دیتی ہے، اس لیے کہ اگر ماں، دیکھیں ایک بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں کا دودھ پیے، اور ماں کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. بڑی اچھی بات ہے. اور یہ ایک بیسک دونوں کا رائٹ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسے ہونا چاہیے. اور ریسنٹلی ہم لوگوں نے بہت اس بات کو انکریج کیا ہوا ہے کہ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ. اور پھر ہم نے اپنے ہاسپٹل کو بیبی فرینڈلی ہاسپٹل بھی کرنے کی کوشش کی، جہاں پہ ہم نے دودھ کی بوتلیں اٹھا دیں اور انکریج کیا کہ ڈبہ بند کریں اور ماں اپنا دودھ پلائیں. اس 2 سال کے عرصے میں جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو جو ایک ماہانہ عمل ہے وہ عورت کے جسم میں نہیں ہوتا، ماہواری نہیں ہوتی، تو وہ ایک قدرتی فیملی پلاننگ کا ایک حصہ ہے. کہ جب تک وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ کنسیو نہیں کر سکتی، اوکیجنلی کر بھی سکتی ہے، ایبسولوٹ تو کوئی بات نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ لیکن اگر اس کو ایک عمومی قانون تصور کر لیا جائے تو اس کا مطلب ریپروڈکٹیو ایج جو ہے، فرض کیجئے کہ وہ 15 سال ہے تو 7 بچے وہ پیدا کر سکتی ہے اگر 2 سال کے بعد کرے. جی جی ایسا ہے وہ کر سکتی. اگر یہ فنومنا دیکھیں، یہ عمومی قانون دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تو یہ عمومی قانون ہمیں پچھلی تیسری نسل میں تو نظر آتا ہے، لیکن یہی قانون ہمیں اس نسل میں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ نفسیات ہے، فزیکل ہیلنس ہے، یا کوئی اور بات ہے؟ نہیں، سائیکولوجیکل بھی ہے، فزیکل بھی ہے. عورتیں زیادہ اب دیکھیں پڑھ لکھ گئی ہیں، ایجوکیشن ہو گئی، اب کام کرنے لگی ہیں. پہلے زمانے میں کھیتی باڑی کر لیتی تھی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا، پہلے شادی 16-18 سال میں ہو جاتی تھی، اب اگر 30-28 سال میں ہوتی ہے ابھی بھی ہو جاتی ہے. ابھی بھی دیکھیں ہمارے رورل ایون یہاں پہ بھی لوگ جلدی عمر میں شادیاں کر دیتے ہیں. اب دیکھیں لڑکی اگر ایجوکیشن سے فارغ ہوتی ہے تو وہ 23-24 سال اس کی عمر ہے. اور ہر والدین کا یہ ہوتا ہے کہ بچی کو جلدی سے جلدی ہم رخصت کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہی اب جو بچی کو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی سلائٹلی ینگر ایج کی طرف لوگ آج کل جا رہے ہیں. ریپروڈکٹیو ایج جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں کہ عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتی ہے، یہ کون سی عمر ہے؟ یہ جی میرا خیال ہے کہ آفٹر جب وہ بالغ ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کے کوئی 40 سال تک، بلکہ ایون جب تک کہ ماہواری ختم نہیں ہوتی کسی ٹائم بھی وہ ریپروڈکشن میں آ سکتی ہے. اور میں نے ابھی کل پرسوں ہی پیشنٹ دیکھا ہوا 49 ایئر اولڈ اینڈ شی واز 49 ایئر اولڈ. ہاں، اس کے دونوں بچوں کی، بیٹی کی ابھی شادی تھی اور بہو بھی پریگننٹ تھی، اینڈ شی واز فیلنگ کہ ذرا. لیکن یہ ہے کہ یہ عمل جب تک انسان حلال عمل ہے، اس میں embarrassment کا ہے. ہاں لیکن وہ ہوتا ہی ہے کہ چلیں اب ٹھیک ہے. آج حضرت 1 منٹ ہے میرے پاس وقفے پہ جانے پہلے یہ سوال اگر اس کا جواب آپ دے سکیں تو یہ فرمائیے کہ کثرت اولاد جو ہے، یہ فرض کیجئے کہ زیادہ اولاد ہم ایک نیچرل پروسیس 2 سال کے بعد بچہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ 2 سے 2.5 سال کا وقفہ ہے یا صرف 2 سال ہی ہے شرعی طور پر؟ 2 سال تو دودھ پلانا ہے نا، 9 ماہ وہ بھی لگا لیجئے. اور پھر جیسا کہ کہا کہ شریعت میں تقریباً 50 سال تک تو یہ چانس ہے کہ عورت بچے پیدا کر سکتے جب تک یہ ایسا نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ اعتدال ہے، امت ہم وسط کی ہیں، اگر ہم کثرت اولاد کی طرف حضرت جاتے ہیں تو کیا ہم ایک اعتدال کے قانون کو وائلیٹ نہیں کر رہے، ہم اس کو توڑ نہیں رہے؟ نہیں، دیکھیں بات اکثر یہ ہے کہ ایک تو یہاں آپ کو اختیار دیا کہ
پابند نہیں کیا گیا نا، اگر زبردستی آپ پر دباؤ ڈالا جائے کہ یہ کرو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. جب آپ کو آزادی دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پابند نہیں کیا گیا. رہ گیا معاملہ معاشی طور پر، خدا نے کہا کہ لا تقتلوا اولادکم بخشیۃ املاق. اس نظریے سے بچوں کے امراض کو قتل نہ کرو کہ یہ بھوکی مر جائے گی، رازق وہ ہے آپ نہیں ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر زکریا نے کہا کہ وہ بھوکے مر تو رہے ہیں نا، اس میں دوسرے عوامل شامل ہیں. ہم سوسائٹی میں جو وسائل رکھتے ہیں اس کی تقسیم کیا ہے؟ اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں یہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، حکومتوں کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. وہاں ادارے وہ کہاں گئے؟ ہم اس کی طرف وسائل کی تقسیم کے حوالے سے 4 گھرانے وسائل پہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں اور کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. وسائل ہیں لیکن وسائل کی تقسیم نہیں ہے. غیر منصفانہ ہے. خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں رزق دینے والا ہوں، اللہ تو اپنی بات میں سچا ہے لیکن تقسیم کرنے والے جو ہیں ہم جو ہیں وہ اس میں خائن ہیں. ہم خائن ہیں. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ سے یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ کہا کہ میرے زمانے کے بعد آنے والے زمانے میں لوگ کس طرح سوال کریں گے. آپ سے عرض کرتا ہوں، واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کے ساتھ بات ہو رہی ہے فیملی پلاننگ پہ یا خاندانی منصوبہ بندی پہ. میرے خیال میں یہ دلچسپ بات جو ہے یہ شاید میری عمر کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ ان لڑکے لڑکیوں کے لیے جنہوں نے ابھی اپنی میرٹل لائف کی ابتدا کرنی ہے، ان کے لیے یہ باتیں پہلے سے ریزالو کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ وقت آخر میں یہ سوال کریں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا. 3 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے. پھر کہیں گے کہ وہ یہ سوال بھی کریں گے کہ اچھا اگر یہ سب کچھ خدا نے کیا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ خدا کو کس نے کیا ہے، یعنی کہ خدا کو کس نے تخلیق کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے بحیثیت تخلیق کرنے والے کے کہ مجھ پہ یہ لوگ الزام نہ لگائیں کہ میں کسی کے باپ میں، کسی کے بیٹے میں ان رشتوں میں تقسیم ہوا ہوں. یہ میرے پہ یہ ظلم نہیں کرتے، یہ اپنے نفس اور اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. حضرت آپ کی طرف ڈاکٹر زکریا آپ کی توجہ اس طرح دلاؤں، یہ جو امبیلنس آتا ہے میرے خیال میں سوسائٹی کے اندر کہ ایک جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ اکنامکلی بڑی سپر ہے اور اس کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے وسائل کو بہت اچھے طریقے سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک اور طرح کا خیال تھا کہ کثرت ہوگی اولاد کی تو یہ ایک منہ تو ہے لیکن 2 ہاتھ ہیں. ان میں آپ کے خیال میں سوشیولوجیکلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم کوئی بیلنس واقعی کر سکے یا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بڑی سادہ سی بات ہے، اس کے لیے کوئی ارسطو ہونا، فلاسفر ہونا نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ اولاد پیدا کرو کیونکہ امت فخر کر سکے، اس وقت ورلڈ پاپولیشن کتنی تھی؟ پوری ورلڈ میں پاپولیشن کا ڈیفیسٹ تھا، ریسورسز زیادہ تھے. 21st سینچری میں کیا ہوا ہے؟ اتنا پاپولیشن کا پریشر آپ کے ریسورسز پہ آ چکا ہے کہ اب اگر اسی سپیڈ پہ ہم پاپولیشن کریٹ کرتے رہے تو ہماری سسٹینیبلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. میں انتہائی احترام کے ساتھ علامہ صاحب کی اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں کہ وسائل بہت ہیں، وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے، اب دیکھیں جتنے کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں، ورلڈ ریسورس سائنٹسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سٹیبل کنٹینیوس ریالٹی نہیں ہے کہ آج سے 100 سال جتنے ریسورسز تھے وہ آج بھی اتنے ہی رہیں گے اور 100 سال بعد بھی اتنے رہیں. دیکھیں جس طرح ہم اپنے کلائمیٹ کو، جس طرح ہم اپنی ایکولوجی کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اس سے ہیومن بینگ کے لیے سیریس تھریٹ ہے. یہی لاہور ہے. آج سے 50 سال 40 سال پہلے بوٹلڈ واٹر کا تصور نہیں تھا. آج آپ عام پانی جو ملتا ہے وہ نہیں پی سکتے، وہ ریئلی آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہے. اچھا اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں. اس بات پہ ایشو یہ ہے، میری عرض سن لیں، یہ آپ نمبرز کی بات کرتے ہیں، اس پہ ہمیں تھوڑی سی شرم بھی ویسے آنی چاہیے. 1.5 بلین مسلم ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، ٹھیک ہے، ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ کا حال کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسرائیل کی آبادی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، 7 یا 8 ملین ہے. ان کے جو ہائی ٹیک ایکسپورٹ ہیں 25% ہے. ہمارے 0.0
1% بھی نہیں ہے. یہ کثرت اولاد کی وجہ ہے. تو ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کی نا. آپ نے فرمایا کہ جی وہ ایک منہ لے کے آتا ہے 2 ہاتھ لے کے. 21st سینچری میں مزدور پیدا کرنے ہیں آپ نے, انسکلڈ لیبر پیدا کرنی ہے, ڈیزیزڈ لیبر پیدا. اٹس ناٹ اے ایشو کہ آپ ہیں کتنے, اٹس این ایشو کہ آپ کی کیپیبلٹی کتنی ہے, آپ سائنٹیفکلی کتنے اہم ہیں, اور آپ میں نوشن آف سٹیزنشپ, رسپانسبلٹی کتنی. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ بحثیں مسلم امہ نے کم از کم 40-50 سال پہلے ان کو سیٹل کر دیا ہوا ہے. ہمیں کوئی خاص پرابلم ہے کہ جو سیٹلڈ ایشو ہیں ہمارے لیے وہ بھی انسیٹلڈ ہیں, اس پہ بحث کرتے جا رہے ہیں. یہ جو وسائل کی بات ہے, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو, علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اس وقت جو 70% پاپولیشن ہے دنیا کی وہ ایشیا کے اندر ہے, اور ایشیا جو ہے وہ 30% وسائل دنیا کے استعمال کرتا ہے, اور تقریباً 22 سے 26% پولوشن بھی پیدا کرتا ہے. جو 30% آبادی ہے جو کہ ایشیا کے علاوہ ہے, وہ دنیا کے 70% وسائل کو استعمال کرتی ہے, اور 70% جو استعمال کرتے ہیں وہ 80% پولوشن بھی پھیلاتے ہیں. تو یہ ان ایکول تو ہے نا. اچھا ایک سینٹنس صرف, کہ آپ نے یہ کیوں اسیوم کر لیا ہے کہ یہ ورڈ کسی دن آئیڈیل ہو جائے گی کہ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ. دیکھیں پوائز ٹاک اس ورڈ میں اپلیکیبل نہیں ہے. سٹون ایج سے لے کے آج تک انیکویلٹی ہے, یہ رہے گی. جس کے دیکھیں نا, اگر ویسٹ کے پاس پاور زیادہ وہ بائے کر لیتے ہیں پیٹرولیم, اور وہ اس کو کنزیوم کرتے ہیں, وہ اپنی کمفرٹیبل لائف گزارتے ہیں. انوائرمنٹ یہ ہم کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ایسا آئیڈیل دن آ جائے گا, ہر چیز جو ہے وہ آئیڈیل. وہ باتیں ہم تھیالوجیکل جتنی مرضی کر لیں, لیکن یہ ورڈ ڈیزائن ہی اس طرح ہوئی ہے کہ جس کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال بات کہہ رہے ہیں کہ وسائل ان ایکول ہیں, وہ تو ہیں نا, وہ کسی بھی وجہ سے ہیں. ہیں تو صحیح نا, ہیں تو صحیح, وہ ازل سے ہیں اور ازل تک رہیں گے. ٹھیک ہوگی بات. ڈاکٹر صاحب یہ جو فیملی پلاننگ ہے, اگر اس کو ایک مسئلہ سمجھا جائے تو یہ مسئلہ زیادہ خواتین لے کر آتی ہیں یا مرد لے کر آتے ہیں, یا دونوں لے کر آتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی یہ تو دونوں لے کے آتے ہیں سم ٹائمز, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پہلے زیادہ تر وجہ کیا لے کر آتے ہیں, کہ وجہ یہی لے کے آتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر ایک خاتون ہے, ان کا ابھی بیبی ہوا ہے, اور آل آف دا سڈن کوئی 2 مہینے کے بعد وہ دوبارہ کنسیو کر جاتی ہے, تو آبویسلی ایک مشکل سی بات ہے. کبھی خاتون کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے, اس کے ریسورسز کم ہے, کوئی فیملی ساتھ نہیں رہ رہی, وہ اکیلے رہ رہے ہیں, اور ان کے لیے مشکل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جی گوپ نہیں کر سکتے, اور آپ پلیز اس کے لیے کچھ کریں. تو دے گو فار, کیونکہ یہ ایک انوانٹیڈ پریگنینسی ہے, تو پھر وہ کسی اور لوگوں کے پاس. ڈاکٹر صاحب میں ایک کالر کے پاس جانا چاہتا ہوں, لیکن سوال آپ سے یہ چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم سارے فیصلے جو ہیں مورل یا کسی بھی طرح کے, یہ کیا ہم صرف وسائل کو بنیاد بنا کے کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سوال میں کروں گا, لیکن ایک کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب علی, حکم فرمائیے, کون سا بات کریں, کہاں سے؟ سر سہیل, میں امجد بات کر رہا ہوں. جی لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں. جی تو میری بیوی جو ہے نا وہ ماڈل تھی, اور اس کو نا ماڈلنگ کا شوق ہے, تو وہ نا 4 سال سے بچہ پیدا کرنا نہیں چاہ رہی. ٹھیک. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں بیٹا پیدا کرنا چاہ رہی, بچہ پیدا کرنا چاہ رہی, تو وہ کہتی ہے کہ میری شیپ خراب ہو جائے گی جسم کی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کا نکاح ہوا تھا تب یہ فیصلہ ہوا تھا؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں تھی ہوئی. ہاں. تو وہ اب مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی شرعی حد لاگت ہے یا. پہلے تو مجھے یہ امجد آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ بیوی کے ساتھ اس معاملے میں کیوں تعاون نہیں کر سکتے کہ اگر وہ ماڈل ہے اور اس کا فگر خراب ہو جائے گا تو آپ اس کو چند سال اور دے دیں, وہ اپنا پروفیشن کر لے, ماڈلنگ کر لے. آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ میں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہی. بالکل ہی نہیں. جی. تو ساری زندگی تو بیٹا کیٹ واک پہ کوئی بھی نہیں چل سکتا نا, یہ تو ایک عمر ہی ہوتی ہے نا. 40 سال کی عورت کو تو کوئی نہیں کیٹ واک کرائے گا نا, تو کہیں تو ہوگا. حضرت یہ آپ اس پہ شرعی نقطہ نظر کیا رکھیں گے؟ وہ انکار کر رہی ہے نکاح کے بعد جبکہ کوئی شرط نہیں تھی. دیکھیں اس کا یہ انکار کیونکہ شرط نہیں تھی, یہ جائز نہیں ہے. اب اس چیز کو قرار دینا کہ میں ماڈلنگ کرتی ہوں اور یہ کرتی ہوں اور وہ کرتی ہوں, ظاہر ہے کہ شوہر کی خواہش بھی ہے اور ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اولاد اور نسل آگے بڑھے. تو جیسا کہ آپ نے کہا وہ بات صحیح ہے کہ جہاں باقی معاملات ہیں, وہ بچے جن کے ہیں وہ بھی ماڈلنگ کر رہی ہیں, تو ورزش صحت کے باقی اصول بھی موجود ہیں. تو کیا آدمی اس بات پہ شرعاً جبر کر سکتا ہے؟
نہیں، جبر والی بات خیر نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے رائے میں دے سکتا ہے صرف، رائے دے سکتا ہے، باقی اختیار سے دے سکتا ہے اس کو، لیکن اگر وہ حق تلفی کر رہی ہے تو وہ خدا کے اندر مجرم ہے نا. خدا کے ہاں مجرم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر یہ خاتون جو ہے، میں اسی بات کو مقدمہ رکھ رہا ہوں کہ اگر وہ کر رہی ہے، فرض کیجئے کہ ابھی وہ 28 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، وہ میڈیسنز استعمال کر رہی ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے، اور کیا اگلی ایج میں جب کرے گی تو اس کو کوئی فرٹیلیٹی میں پرابلم آئے گا؟ ہاں، ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جتنی ایج بڑھتی جاتی ہے فرٹیلیٹی کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ فرٹیلیٹی کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جہاں پہ کہ بہت ایزیلی جو ہے خواتین وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، مگر جو ایڈوانس ایج آتی ہے اوبویسلی فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ 40 سال کی عمر میں اس نے ایک بچہ پیدا کیا اور پھر وہ اس عمر میں آ کے اسے پالے گی، اور بائی دا ٹائم وہ جوان ہوگا، یہ بیمار ہوگی، اسے پرابلم ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے ہر بات کی، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا تعاون کرنا چاہیے. اور ایون جو ماڈلز ہیں وہ بھی بچے پیدا کرتی ہیں، اور کرنے کے بعد وہ اپنے جسم کو بہت اچھا رکھتی ہیں، ماڈلنگ کرتی رہتی ہیں. آئی نو مینی ماڈلز، بہت پیشنٹس ہیں جو آتے ہیں اور جو بچے بھی جن کے ہوتے ہیں دے آر پرفیکٹ ان دیئر باڈی، کیونکہ وہ بعد میں اپنے آپ کو کس طرح خیال کرتے ہیں. یہ ریالٹی ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد ماں کا جو جسم ہے وہ بے ڈھنگا ہو جائے گا؟ بے ڈھنگا تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن تھوڑی سی چونکہ پریگننسی کے دوران ویٹ گین ہوتا ہے، تھوڑی سی چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں جو کہ ایک فزیولوجیکل چینج ہے. وہ واپس بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ واپس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں خواتین بہت زیادہ اپنی فٹنس پہ توجہ نہیں دیتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتی ہیں. مگر میں نے دیکھا ہے کہ جو وہ خواتین جو پریگننسی یا ڈیلیوری کے بعد اپنے آپ کو ایک اچھا رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، فٹنس پہ توجہ دیتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایک معمولی چینج ضرور آتی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر زکریا، اگر آپ نے جیسے فرمایا کہ 2 ہاتھ ہیں 1 منہ ہے، تو یہ ہم نے مزدور تو نہیں پیدا کرنے، بات آپ کی بالکل بجا ہے. اگر ہم کثرت اولاد کی طرف جائیں اور اپنی اس اولاد کے لیے ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نیشن وائڈ یا ایز اے سویلائزیشن جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر سکیں، اور ہمارے ہاں بہت زیادہ ایکسلنس کی طرف بچے جو ہیں اگر 10 ہوں تو بھی جا سکیں، 1 ہو تو بھی جا سکے، تو کیا پھر آپ اس بات پہ رہیں گے، اگری کریں گے کہ کثرت اولاد جو ہے وہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بھی کوئی اور ایشو ہوگا سوشیولوجیکلی؟ دیکھیں، ازمپشن اگر ہماری یہ ہے کہ اس دنیا میں ان لمیٹڈ وسائل ہیں، ان کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ان کو جتنا مرضی سٹریچ کرتے جائیں، تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے اس دنیا میں جو وسائل ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں. لاہور کے واٹر کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے گزشتہ 50 سال میں یہی کیا نا، جب سے پمپ آئے ہم نے ایز ایف کے نیچے کو سمندر پڑا ہوا ہے، جتنا مرضی پانی ضائع کریں، جتنا مرضی اس میں پولوشن ڈالیں، اس کا رزلٹ آیا نا اب ہمارے سامنے. دنیا میں ریسورسز ان لمیٹڈ نہیں ہیں، لمیٹڈ ہیں، یہ بات یاد رکھنی. یہ ہم کیوں اسیوم کر لیتے ہیں کہ اچھا مثال کے طور پہ جی کثرت اولاد، مطلب کوئی حساب ہی نہیں ہے، ایک عورت 10 بچے پیدا کر رہی ہے، وہ انسان، وہ ہیومن بینگز ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا میری عرض سنیں، ہم پاسٹ کو ویسے ہی جسے کہتے ہیں نا رومانٹیسائز کرتے ہیں. پہلے عورتیں پیدا کر لیتی، پہلے آپ کو پتا آج سے 50 سال پہلے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کتنا تھا؟ بہت ہائی تھا. انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی تھا. وہ ہم کرتے کیا ہے، ہم کرتے ہیں کہ سکسیس سٹوری لیتے. وہ جی ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ 10 بچے تھے، وہ بڑی ہیلدی تھی، اس کو تو آپ نے دیکھ لیا، اس کے ساتھ 10 جو مر گئی ہیں. اب کہاں سے آیا؟ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے پچھلی تیسری نسل کا، اب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیتھ ریٹ زیادہ تھا. اب یہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں، ہمیں پیچھے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ ایک کمپیریٹیو ڈیٹا لے لیں نا. ہمارے ہاں کتنے بچے مرتے ہیں، سویڈن میں کتنے بچے مرتے ہیں، ہم کس ایج پہ مرتے ہیں سویڈن میں یا جاپان میں. جاپان کی مثال لے لیں. ایشو یہ ہے کہ اس دنیا میں وسائل لمیٹڈ ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ان وسائل کی لمٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی سوسائٹی کو ڈیزائن کرنا چاہیے. ادب سے اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ آپ سے سوال، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے وسائل جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. حضرت آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ خدا نے جو ذمہ اٹھا لیا سورہ بقر کے اندر، یہ ہماری کیپیسٹی کو دیکھے بغیر اٹھا لیا کہ رزق کا پرووائڈر تو میں ہوں؟ خداوند متعال نے 2 ٹوک لفظوں میں اور حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ تمہارے رزق کا وہ ضامن ہے، اور وہ اپنے نعمات اور وسائل اتنے رکھتا ہے کہ وہ ہر روز کو کروڑ مرتبہ بھی تقسیم کرے تب بھی ان خزانوں میں کمی نہیں ہوتی.
بات وہی آ رہی ہے، میں پھر اسی بات پہ کھڑا ہوں کہ ہم نے ان سورس کو صحیح تقسیم نہیں کیا. آج تقسیم شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ساتھ چلتی ہیں. زمین سے آپ گندم اگاتے ہیں، صدیوں سے اگاتے آ رہے ہیں، وہ کون اگاتا ہے؟ کیا زمین خداوند متعال نے اس میں تاثیر پیدا نہیں کی؟ میں نے پیدا کی، آپ نے پیدا کی ہے، اس نے پیدا کیا، اور وہ پیدا کرتا ہے اور وہ وسائل دیتا ہے. اسی طرح باقی اب خدا نے یہ کہا کہ زراعت کرو، کاشت کرو، یہ کرو، وہ لیس لسان الا ما سعی، یہ بھی کلیہ کہہ دے دیا. ہم آگے بڑھے گا، یہ چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جہاں تک یہ چیزیں ہیں کہ کیا اس کو اس بنیاد پہ، بنیاد یہ غلط ہے، لیکن جب ایک چیز جائز بنیاد غلط ہے، جب اس کو ایک بنیاد بنایا جائے تو پھر اس میں آپ چلے جائیں. ہنگری کی پوزیشن کیا ہے؟ وہاں تو زیرو پہ آ چکا ہے سلسلہ. تو کیا وہاں لوگ فقیر نہیں ہیں، غریب نہیں ہیں؟ جی وہاں پر وسائل کا کیا مین پاور جو ہے وہ باہر سے منگوانا بھی چاہ رہے ہیں، اور تو امیگریشن ہو رہی ہے جیسے ہمارے لیے بڑا. مثال میں چھوٹا سا وقفہ لے لوں اور اس بات پہ آپ ہی سے ابتدا کروں گا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ گندم جو ہے وہ تو زمین اگاتی ہے، لیکن ہم نے اس وسائل کا، جیسے ڈاکٹر زکریا کہہ رہے ہیں، ہم نے خود اس کا ستیہ ناز اس طرح سے کیا کہ ہم نے ایوب خان کے دور میں ایک خاص قسم کا بیج منگایا جو کہ ہمارا خیال تھا کہ ییلڈ ہمارا بڑھا دے گا. آج بھی انڈیا کا ییلڈ یعنی کہ پر ایکڑ جو گندم اگانے کا تناسب ہے وہ ہم سے تقریباً 1.25 یا 1.5 گنا زیادہ ہے. اس کے ہونے کے باوجود پھر اگلا دیکھا، دیسی گندم جب آپ کھاتے تھے تب آپ کے پاس کیڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم نے جب نیا، جس کو میکسی پاک کہتے ہیں، منگایا، پھر ہم نے کیڑوں کی دوائیاں بھی منگائیں، اور آج ہماری زمین جو ہے وہ بغیر ایکسٹرنل ہیلپ کے آج گندم پیدا نہیں کر سکتی. یہ وسائل خدا نے نہیں، یہ وسائل ہم نے اپنی کسی اکنامکس کے وجہ سے، کسی ایسے فیصلے کی وجہ سے جو کہ شاید اس وقت ہمیں سوٹ کرتا تھا، اپنے وسائل کو ختم کیا. وقفے پہ جائیے، واپس آئیے اور وسائل کے ساتھ جو یہ اعتدال ہے اس کو کیسے رشتہ پیدا کریں گے آپ سے عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بہت سے ایسے معاملات اس دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو کہ ہم تو شاید ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو گلوبل ویو ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ورلڈ ویو ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا ہے. اگر تھوڑی سی ریسرچ یا ہم اپنے طبیعت کے اندر یہ رجحان پیدا کر لیں کہ ہم اپنے آرگومنٹس کو، اپنی باتوں کو، اپنی بحثوں کو باقی دنیا کے ساتھ ملا کر دیکھ لیں، تو یقین کیجئے کہ 90% بحثیں ہماری اس لیے ختم ہو جائیں گی کیونکہ ہمیں بنے بنائے جو اصول ہیں وہ پہلے سے حل شدہ ترتیب میں مل جائیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. حارث جی وعلیکم السلام. جناب علی، حکم فرمائیے. سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ حارث کے شہر سے بات کر رہے ہو بیٹا؟ جی میں فیصل آباد سے. جناب حکم فرمائیے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے اور مسز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم تقریباً 5 سال تک، کم از کم 5 سال تک کوئی اولاد پیدا نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ کیا تھی اگر اف آئی مے آسک؟ کیوں آپ نے یہ تھی کہ پہلے یہی تھا کہ تاکہ وہ اپنا فیوچر جو وہ بہتر کر سکے، اسٹیبل ہو سکے. اس وجہ سے آپ کو اس بات کا شک تھا کہ 5 سال بعد بہتر ہو جائیں گے حالات؟ نہیں، ہاں جی یہ شک نہیں تھا، یقین تھا کہ مزید بہتر ہو جائیں گے. جی تو اب ایسا ہے کہ ابھی تقریباً 2 سال ہو گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اولاد پیدا کی جائے، لیکن مسز نہیں مان رہی اس بات پہ. تو میں یہ شرعی حوالہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے. اچھا، یہ آپ کا ایکچولی دوسرا کوشچن ہے جو کہ ایک ہی کوشچن ہے بیسیکلی، کہ بیوی جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہی اور خاوند جو ہے وہ بچہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اس میں فرق صرف یہ ہے علامہ صاحب کہ پہلے یہ فیصلہ انہوں نے عہد ایک کر لیا تھا اپنے اندر، میوچل انڈرسٹینڈنگ 5 سال کا. اب وہ 2 سال بعد اپنا عہد آدمی توڑنا چاہتا ہے. شرعی حیثیت دیکھیں، اگر تو یہ عہد وقت نکاح کیا تھا تو پھر تو شاید اس کے بارے میں سوچا جائے، لیکن اس کے بعد کیا تھا تو پھر ایک آپس میں مشورہ تھا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر صورت پابندی کی جائے. وہ عہد اگر توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، اس پہ کوئی حد لاگو نہیں ہوگی. تو یہ تو آپس میں ایک ان کا تھا. اگر عورت نہ توڑنا چاہے تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ بہرحال ایک اس کی خواہش ہے اور شرعی طور پر اس کو اس کی اتباع کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. لیکن وہ جیسے ڈاکٹر زکریا نے کہا نا، آئیڈیل ورلڈ میں تو ہم نہیں رہتے.
نہیں آئیڈیل ورلڈ میں نہیں رہتے، لیکن بات پھر دوسرا پہلو ہو جائے کہ اس کی حق تلفی کر رہی ہے. اب اس میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ ٹھیک وہ جو کہہ رہے وہ صحیح کر رہی ہے. اب یہ سلسلہ تو پھر پورا نظام زندگی مرد کہے کہ میں پیدا نہیں کر. پہلے ہم مرد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، مرد کہتے ہیں میں نے اس عورت سے بچہ ہی پیدا نہیں کرنا، وہ چاہتی ہے مجھے اولاد چاہیے، تو پھر تو اس کی بھی ایک خواہش کو ہم قتل کر رہے ہیں ادھر سے. وہ چیز جو باہمی آپس میں مل کے جو سسٹم چل رہا ہے، ایک اسی جہاں باقی اس کے مقاصد ہیں کہ ایک میاں بیوی ایک دوسرے کی تسکین کا باعث بنتے ہیں، اور شاید قرآن کریم میں لتسکنوا الیہا کا جو ایک ہی جگہ سکون کی بات کی گئی، وہ یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کے پہلو میں سکون مل سکتا ہے، اور اگر وہ سکون ہی نہ ملے تو پھر زندگی تو یقیناً کس کیفیت میں بدل سکتی ہے. چھوٹا سا لہٰذا اس احساسات کا خیال رکھنا چاہیے دوسرے کا. ریپڈ فائر کہتے ہیں نا جس کو، یہ ریپڈ سا کوشچن ہے کہ کیا یہ وہ وجوہات ہیں جس میں کہ ایک آدمی پھر دوسری شادی کی طرف بھی نہیں، ویسے ایسی بات نہیں ہے. دوسری شادی اس بنیاد پہ نہیں ہے بہرحال. ٹھیک. حضرت یہ اگر دیکھیے تو ابھی تک ہمارے پاس جتنے کالرز آئے ہیں ان میں آدمی کا کمپلینٹ ہے کہ عورت بچہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہی. آپ کے خیال میں یہ ایک نارم ہے ایک، یا معاشرے میں کوئی خاص تبدیلی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ ویسے میں آپ کو ایک مائنڈ سیٹ کی بات بتاؤں. جی. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ماڈلنگ جو کرتی تھی لڑکی اس سے شادی کی، اس کے بعد اب وہ بچہ پیدا نہیں کر رہی، تو اسلام میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں، جب آپ کی خواہش جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کی تو آپ چاہتے ہیں اسلام کا ڈنڈا چلا لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، جب تم نے اسے شادی کی تو تمہیں پتا تھا نا ماڈل ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت تمہیں ریلیجن کا خیال نہیں آیا. لیکن اب جب تمہاری پیٹریارکی یا تمہاری خواہش ڈیمیج ہونے لگی ہے تو تمہارے پاس ایک ریڈی جو ہے نا ایک سٹک موجود ہے، اس سے بیٹ کر. آپ کا خیال یہ ہے کہ وہاں اس کو ماڈل سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی مذہبی لحاظ سے؟ ناٹ ایٹ آل. میں کنٹراڈکشن کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں مرد چاہتا ہے کہ وہ اس کے سوٹ کرتا ہے، جہاں عشق ہوا، یہاں وہ ڈنڈا کیا استعمال کر رہا ہے؟ وہ ماڈل کے خلاف کیا ڈنڈا استعمال کر رہا ہے؟ نہیں، تو پھر اگر یہاں اس کو اسلام یاد آ رہا ہے اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے، تو پہلے بھی اسلام یاد آنا چاہیے. وہ بھولا کہاں تھا؟ اچھا میری عرض سنیں. جس طرح ابھی بات ہوئی کہ ہم نے پہلے معاہدہ کیا تھا کہ 5 سال تک شادی اولاد ہم نے پیدا نہیں کی، آپ نے ایک میوچل کنسنٹ کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، تو اس کو پھر ایکسٹینڈ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اپنی خواہشات آتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص پرفیکٹلی سنفل لائف گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ کاروبار میں بددیانتی کرتا ہے. جب پیسے آتے ہیں تو ریڈی سیٹ ایکسکیوز ملتا ہے کہ کیونکہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے تو میں اسلام کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں. وہ تم پوری ہول لائف میں تو اسلام کو پوچھ نہیں رہے، ساری لائف تو. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میری ایک مختصر بات، اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو آپ اس کو نماز سے روک دیں گے؟ نہیں، میں نماز سے روکنے کی آرگومنٹ ہی کچھ نہیں ہوا آپ کا. نہیں، آرگومنٹ میرا یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی وقت میں بھی اسلام کی طرف جانا چاہتا ہے، ہم اس کو کیوں کنڈیم کر رہے ہیں؟ This is a selective ہو پڑا سلیکٹیو ہی ہو. This is a selective مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب ہو سلیکٹیو کر تو اچھا رہا ہے، وہ خیر کو کیوں چھوڑ دے اگر سلیکٹیو بھی خیر ہو تو؟ وہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ ایسے ہی ہے نا کہ مثال کے طور پہ آپ باقی صاحب کو جو مرضی کریں، کسی کو بیٹ کرنا شروع کر دیں کہ میں برائی کو ختم کر رہا ہوں، اور اس لیے یہ آرگومنٹ کیسے بلٹ ہوتا ہے کہ اگر میں ساری زندگی شر کروں تو ایک لمحے کے لیے خیر نہیں کر سکتا کہ تم شر کرتے رہے؟ یہ کیسے آرگومنٹ بلٹ ہو سکتا ہے؟ میں کنٹراڈکشن کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جب ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کانٹرڈکشن کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں راہ راست. اگر وہ کسی بھی وقت راہ راست پہ آ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کانٹرڈکشن ہے. یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بندے کو شادی کا حق ہے، 4 کا حق ہے. یہ بات میں تو صرف اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ کوئی اسلام میں کسی بھی وقت آ رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ آئے ضرور. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اس مسئلے میں اسلام کو وہ لے کر کیوں آ رہا ہے. اسلام نے کب حکمیہ فکرے میں کہا ہے کہ ہر مرد 4 شادیاں کر لے؟ یہ تو آرگومنٹ ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ نے تو حکومت کے طور پہ کوئی بھی چیز نہیں کی. میں کالر سے کوشچن لے لوں. سامیہ السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا کہاں سے بات کر رہی ہے؟ ہاں جی میں ساہیوال سے بات کر رہی ہوں. جی حکم فرمائیے. اچھا جی، میں نے پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کرنا ہے کہ کتنا جو ہوتا ہے وقفہ، یعنی اگر بچے میں 1 سال کا وقفہ ہو تو کیا اثرات ہوتے عورت کی صحت پر، 2 سال کا ہو یا 4 سال کا، کتنا یعنی وقفہ جو ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے سے مشورہ دیں، پہلا بچہ تو پیدا کر لے. یہی میں کہنے والی ہوں کہ ابھی تو ماشاءاللہ 1 مہینہ ہی گزرا ہے، تو ابھی تو آپ یہ چاہتی ہوں گی نا کہ آپ کچھ عرصہ تک بچہ پیدا نہ کریں، یہی چاہتی ہیں نا بیٹے؟ چلیے گئے ڈراپ کر گئی کال. آبویسلی ابھی تو ابھی کچھ عرصہ لینا چاہ رہی ہیں. ان کا یہ ہے وقفہ کہنے کا ذرا سوال کتنا لینا چاہیے وقفہ؟
ڈپینڈ کرتا ہے جی. دیکھیں کچھ لوگ تو اتنے بے صبر ہوتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد ہی لڑکیاں آ جاتی ہیں کہ جی 2 مہینے گزر گئے, ساس کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ایون 2 مہینے, ایون فرسٹ منتھ ہی پریشان ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. کچھ لوگ جو اپنی لائف کو پلان کر لیتے ہیں, وہی فیملی پلاننگ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم نے کہیں جانا ہے, ہم 2 سال تک نہیں بچہ کرنا چاہتے. ڈاکٹر صاحب سیف ہوتا ہے یہ, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ جی کوئی برائی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, زیادہ تر, کیونکہ میرے پاس صرف 5 منٹ ہے اور دونوں سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ہاں جو بچہ نہ پیدا کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, ہمارے ہاں کون سے ایسے طریقے ہیں جو کہ زیادہ رائج ہیں؟ دیکھیں جی, طریقے تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور ہم ان کو چوائس دیتے ہیں. ٹھیک, چوائس دینے کے بعد جب وہ چوز کر میاں اور بیوی دونوں کو چوائس دیتے ہیں. آدمی تو ذرا ود ڈیو اپالوجیز کم ہی اس طرف آتے ہیں, نس بندی کی طرف بہت کم, نہ ہی پاکستان کا آدمی بلکہ پوری دنیا میں وہ تھوڑا سا ہیسیٹیٹ کرتے ہیں. مگر چونکہ عورت بچے پیدا کر رہی ہوتی ہے, آپریشن سے بھی ہوتے ہیں, نارمل بھی ہوتے ہیں, تو وہ پھر یہ اس بات کے لیے سیکریفائس کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری نس بندی کر دیں. ایک پرماننٹ میتھڈ جو ہے کانٹرسیپشن کا, پھر بچہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا, وہ ایک پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے, ہم وہ ٹیوبز کو دونوں کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹیمپریری میتھڈز ہیں, جن میں بہت سارے میتھڈز ہیں, اور کامنلی کانڈومز یوز کر لیتے ہیں. ایک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ایج کے لوگ ہیں اور ان کے لیے خاص مناسبت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ کیا کہنا ہو سکتا ہے پاسبل کہ ہم کہیں کہ ایک عورت کے لیے 1 سال 2 سال یا 3 سال سے زیادہ کا وقفہ نہیں لینا چاہیے, اسے ضرور پریگننٹ ہو جانا چاہیے, یا یہ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے؟ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. کئی لوگ 5 سال کے لیے جیسے کانٹرسیپٹیو ڈیوائسز وغیرہ ہم کرتے ہیں, ٹیمپریریلی ہم 5 ایئرس کے لیے ڈال دیتے ہیں, اور 5 سال وہ نہیں ہونا چاہتے. ٹھیک حضرت, کیا شرعی طور پہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ناجائز ہے, اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے بچے نہ ہونے کے لیے؟ تفصیل تو ڈاکٹر صاحب بھی بتا سکتی ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے تقریباً کوئی 13 طریقے اس وقت رائج ہیں جس کے ذریعے اس نطفے کو کنٹرول رکھا. کوئی ناجائز طریقہ تو نہیں؟ وہ سارے جائز ہیں سوائے اس کے کہ نطفہ جب رحم میں چلا جائے تو وہاں اس کو ضائع کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. مراد ہے جب وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے, 2 گھنٹے کی پریگننٹ, 1 لمحے کی ہے, تو اس کے بعد اس کو ضائع کرنا جو ہے وہ پھر ضائع نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے جو بھی طریقے ہیں تقریباً 13-14 طریقے بیان کیے جاتے ہیں. علامہ صاحب یہ بڑی اچھی بات کرتی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں, اور میں اس کو پرزیوم یہ کر رہا ہوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں ایسا ہے کہ اگر جو بھی طریقہ استعمال آپ کریں بچہ نہ پیدا ہونے کے لیے, تمام وہ ٹھیک ہیں, لیکن اگر کنسیپشن ہو گئی اور 1 لمحے کی بھی ہو گئی تو اس کے بعد آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. لیکن ایک اگر ایسی نوبت آ جائے کہ اس کی وجہ سے کسی مرحلے پہ ماں کی زندگی خطرے میں ہے تو صرف پھر وہ بھی ڈاکٹر کی رائے پہ پھر ہوگا, اس میں ذاتی رائے کی ترجیح نہیں ہوگی. ہاں, جو اس کا ماہر ہے وہ بتائے تو پھر ٹھیک ہے. آپ کے ہاں یہ آپ کے, میں مسلک کی بات کر رہا ہوں, آپ کے ہاں کوئی 2 مہینے 3 مہینے یا 40 دن کا وقفہ نہیں ہے, 40 سیکنڈ کا بھی وقفہ گزر گیا ہے تو پھر اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, اور اگر کرے گا تو فعل حرام کو مرتکب ہوا, جس سٹیج پہ کرے گا تو اس میں اگر مرد کی خواہش پہ ہوا ہے تو پھر مرد اس کی دیت دے گا, عورت کی خواہش پہ ہوا ہے تو وہ دیت دے گی. اس کا جرمانہ ہے, دیت شرعی طور پر ہے, کس کے سٹیج پہ نطفہ جیسے مرحلہ طے کرے گا اسی حساب سے اس کی دیت. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ سر, آپ فرما رہی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں یعنی کہ کیا کچھ تھوڑا سا آپ بتائیں گے ہمیں, کیونکہ اس بات کے لیے ہمیں بھی بہت جاننا ضروری ہے کہ کوئی لوگ جسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی 4 دن ہوئے ہیں ارلی پریگننسی. میں اس پہ رائے دینے کی اہل نہیں ہوں, لیکن اہل تشیع کے ہاں تو آپ نے سن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سیکنڈ کا بھی ہے, لیکن میں نے ایسے اپنی نظروں سے بہت سے فتوے پڑھے ہیں جن میں کہ 40 دن کا وقفہ بھی ہے کہ 40 دن سے پہلے کر لیا جائے. کچھ کے ہاں جو ہے وہ 3 مہینے یعنی کہ 4 اور 4 ہفتے جو ہے اس کا بھی ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں. لیکن میں نے بخاری شریف میں جو حدیث پڑھی ہے اس پہ 40 دن کا جو عقل اور دانش ہے وہ یہ ہے کہ 40ویں دن اللہ تعالیٰ جو رحم پہ ہے فرشتے کو بٹھا کے اس بچے کے اندر روح کو پھونکا جاتا ہے. یہ ایک آرگومنٹ ہے جس کو کہ قائم کیا جاتا ہے. بہت ہی علماء کرام کے مختلف رائے ہیں, وہ ڈاکٹر زکریا نے کہا کہ ہمیں ابھی تک کسی ایک رائے پہ پہنچ نہیں سکے اور شاید پہنچنا بھی نہیں ہے. بالکل, اور ہمارے لیے خاص طور پہ بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ کہاں پہ فیصلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم اگینسٹ فیصلہ کریں اور اس کے بہت ہی کانسیکوینسز ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر زکریا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت ممنون آپ کا. خواتین حضرات, میں صرف ایک بات آپ سے کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جو اللہ نے کہا اور جو اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ تک وہ پہنچ گیا تو وہ آپ پہ حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے. کوشش کیجئے کہ آپ ان معاملات پہ اپنی ذاتی رائے جو ہے اس کو
قرآن اور حدیث ڈائریکٹ پڑھنے کے بعد ضرور قائم کیجئے، تاکہ آپ کو ان لوگوں کے پاس نہ جانا پڑے کہ یہ عہد پہلے تھا اب اس پہ شرع کیوں ہے۔ یہ بات میں ڈیفینڈ تو کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس کی بہت بڑی ڈیفینس نہیں ہے کہ جب بھی ہم ویک پڑھتے ہیں تو ہم اسلام کو اپنا ٹول بنا کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔